भाइयों को तरतीब लगा लें, रमज़ान से पहले पहले तौबा करके तरतीब लगाएं अपने औकात की। कहते कोई पता नहीं, रोज़ हलाल कमेटी जिनको दिन को नज़र नहीं आता वो शाम को चाँद देखने चले जाते हैं, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है, पता नहीं इन्होंने एक रोज़ा खा गए। ये आपके ज़िम्मे नहीं है। इन्न तौबता तजुब्बु मा काना क़ब्लहा अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है फिर अल्लाह करीम उसको ऐसा बना देता है जिस तरह कि उसके ज़िम्मे गुनाह ही कोई नहीं। रमज़ान की तैयारी से पहले मुझे अल्लाह ताला से अपने दिल को साफ करना है। कभी कभी आपका दिल बहुत चाहता है कि आप लंबे लंबे सजदे करें, तिलावत करें, अल्लाह से दुआ करें, कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च करें। दिल नरम है, लोगों के साथ आपके रवैये बेहतर है। फजीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल लतीफ़, इस्लामिक स्कॉलर। ये दलील इस बात की कि आपका ईमान इस वक्त बेहतर है, दिल साफ सुथरा है, दिल मुनव्वर है। लेकिन जब इस दिल पर बादल आ जाते हैं, गुनाह के दाग धब्बे लग जाते हैं, फिर ये दिल बेचैन हो जाता है। फ़वाइलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाते फिर ऐसे दिलों के लिए बर्बादी है, तबाही है को जो अल्लाह के जिक्र से सख्त हो गए, अल्लाह को याद भी नहीं करते। अब अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र दिल नहीं चाह रहा, नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, तिलावत करने को दिल नहीं चाह रहा, तो ये दिल इस वक्त सख्त हो चुका है और इसके लिए बर्बादी है। और अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो पहले इस दिल को मर्ज से निकाल कर सही दिल, मुतमिन दिल बनाएं। सकीम बीमार दिल, इसको कल्बे सलीम बनाएं, इसको कल्बे मुतमईन बनाएं ताकि आपका दिल कुछ बात समझ पाए। इन्नल ईमाना ला यखलक़ु फी जौफ़ि अहदिकुम कमा यखलक़ु ज़ौब फ़स्अलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमाना फी क़ुलूबिकुम। कहा लोगों, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे सीनों में ईमान पुराना हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, जिस तरह के कपड़े के निशानात पुराने हो जाते हैं, कपड़ा पुराना हो जाता है, इस तरह तुम्हारा दिल भी पुराना होता है, इसमें ईमान भी कमज़ोर हो जाता है, ये दिल भी, इसमें ईमान भी पुराना हो जाता है। तो क्या किया करो? फ़स्अलुल्लाह अन युजद्दिदल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम। अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों में ईमान ताज़ा कर दे। अब दिलों में ईमान ताज़ा कब होगा? जब उससे पहले इस दिल से उसकी बुराइयां निकल जाएं, उसकी बीमारियां निकल जाएं। शैयान ला यज्तमिआन फी क़ल्बिन वाहिदिन। एक दिल में दो चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, अल हसद वल ईमान। जिस दिल में हसद है वहाँ ईमान दाखिल नहीं होगा, और जहाँ ईमान मौजूद हो वहाँ हसद दाखिल नहीं होता। मेरे दिल में हसद की बीमारी भी हो और ईमान भी हो, मेरे दिल में कीना भी हो, बुग़्ज़ भी हो और ईमान भी हो, मेरे दिल में लोगों का की अदावत भी हो और ईमान भी हो, मुमकिन नहीं है। पहले इस दिल से इसकी बीमारियां दूर करो। बंदा बीमार है, आप उसका इलाज नहीं कर रहे, खुराक बड़ी अच्छी दिए जा रहे हैं कि फिट हो जाएगा, नहीं, पहले उसकी बीमारी का इलाज करो, इस दिल का इलाज करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान का दिल कभी इस तरह हो जाता है गुनाहों से, को दिल बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, टेढ़े बर्तन की तरह जिसमें सुराख हो, जोर डालेंगे वो जिस तरह उस टेढ़े बर्तन में जिसमें सुराख है वो सारा बाहर निकलता रहेगा। जिस तरह कोई चीज़ इस बर्तन में टिकती नहीं है, टेढ़े बर्तन की तरह दिल हो जाता है, और दिल टेढ़ा हो जाता है जिसमें सुराख है, जो चीज़ डालेंगे निकलती जाएगी, बाहर निकलेगी। जिस तरह बर्तन में कोई चीज़ रुकती नहीं है, इस तरह तुम्हारे दिल में कोई नेकी रुकेगी नहीं जब तक इसका वो दरवाज़ा बंद ना करो, जो सुराख है बंद ना करो, जो इसकी बीमारी उसका इलाज ना करो। तो सबसे बुनियादी चीज़ है कि अगर आप रमज़ान में कुछ करना चाहते हो और आपका इरादा है तो फिर सच्चे दिल से साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगें। या अल्लाह, जो जानता हूँ वो भी गुनाह, जो जानता नहीं हूँ वो भी गुनाह, जो छोटे हैं बड़े, या अल्लाह सारे गुनाहों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। ये अल्लाह ताला से वादा करके आप अपनी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खोलें।
इंसान को पता होता है मुझ में क्या क्या बुराई मौजूद है। बालिल इंसान वाला नफ्से ही बसीरा, इंसान अपने आप पर दलील होता है। मैं नेट का बहुत गलत इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता है। मैं मुसलमानों की गीबत चुगली करता हूँ, मुझे पता है। जहाँ बैठता हूँ लोगों पर तनकीद करता हूँ, मुझे पता है। मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं हराम खाता हूँ, मैं दो नंबरी करता हूँ, मस्जिद में और तरह का मुसलमान हूँ, दुकान पर और तरह का मुसलमान हूँ, मुझे पता है। सबसे पहले बुनियादी चीज ये है, इस ईमान की फिक्र की जाए, इस दिल को पॉलिश किया जाए, पहले इस दिल की इस्लाह की जाए। अल्लाह के नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इदा सर्रत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फअंत मुमिन। आप जानना चाहते हैं कि आप अच्छे मोमिन हैं कि नहीं, तो कहा उसकी अलामतों में से बड़ी अलामत यह है, इदा सर्रत का हसनतुका, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें लुत्फ दे, तुम्हें सुकून दे, तुम्हें सुरूर और खुशी दे। नेकी करने के बाद तुम बड़ा अपने आप को फिट और हशाश बशाश समझो, तो समझो कि तुम में ईमान आया है। वसाअत का सय्यतुका, और गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद तुम्हें नींद नहीं आई, बेचैनी है, परेशानी लग गई कि मैं क्या कर बैठा हूं, कहा तब भी आप मोमिन है। क्या आज मेरी नेकी मुझे लुत्फ दे रही है? क्या मेरी बुराई जो मैं करके उठता हूं मजलिसों में, क्या वो मेरी बुराई मुझे बुराई महसूस होती है? अगर ऐसा नहीं है तो दलील इस बात की कि तुम्हारा दिल इसके सामने अभी बादल है, बेनूर है, इसको कुछ पता नहीं चल रहा। जिस तरह खतरे की घंटी बजती है और अलार्म बजता है, तुम्हारे दिल में अल्लाह ने एक फुरकान पैदा किया है ईमान की बुनियाद पर। नेकी पर तुम्हें शाबाश देता है और खुश होता है बंदा, और अगर वो गुनाह करता है तो उसको अलार्म देता है, उसको तंबीह करता है, वार्निंग देता है। अगर मेरा दिल मुझे ये घंटियां नहीं दे रहा तो दलील इस बात की कि दिल अभी बीमार है। इस दिल की इस्लाह हर चीज की इस्लाह है। इन्ना फिल जसद लमुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। तो जिस्म एक लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु। लोगों, तुम्हारे दिल में एक टुकड़ा है जिसको दिल कहा जाता है, अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक रहेगा। तुम्हारे हाथ भी ठीक रहेंगे, आंखें भी ठीक रहेंगी, दिलो दिमाग भी ठीक रहेगा, तुम्हारे तमाम आज़ा ठीक रहेंगे। अगर वो दिल ठीक है, अगर वो दिल टेढ़ा हो गया है, अगर वो दिल बीमार हो गया है, अगर दिल में फसाद आ गया है, तो फिर सारा जिस्मी फसाद में आ जाएगा। ना आंखें ठीक काम करेंगी, ना दिलो दिमाग से, ना दिमाग सही सोचेगा, ना तुम्हारे आज़ा तुम्हारा साथ देंगे। उस दिल की इस्लाह के लिए तौबा ज़रूरी है। अल्लाह करीम तो सुबह शाम अपने बंदों को मौका दे रहे हैं। इन्नल्लाह तआला ला यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहारि लियतूबा मुसीउल लैल। अल्लाह अपना हाथ फैलाता है हर रात। रात को हाथ फैलाया, हाँ भी है कोई ऐसा बंदा जिसने दिन को कोई गलती की थी, कुताई की थी, तो मैं रब उसको ये ऐलान करता हूँ कि मैं हाथ फैला के तुम्हारे सामने यूं अल्लाह हाथ फैलाता है कोई ऐसा बंदा जो इस हाथ पर तौबा रखे, अल्लाह से रुजू करे, माफ़ी मांगे, और जिसने दिन को गलती की है रात को माफ़ी मांगे, और रात को अगर गलती की है तो अल्लाह दिन को अपना हाथ फैलाता, हाँ भाई रात के अंधेरे में छुप के गुनाह कर बैठे हो तो मैं रब हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें ऐलान करता हूँ कि हाथ फैला के खड़ा हूँ। है कोई जो तौबा कर ले और मैं उसको माफ़ कर दूँ? वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करे। है कोई तौबा करने वाला?
ہم کسی بندے کو 1 دفعہ معاف کرتے ہیں، 2 دفعہ معاف کرتے ہیں، 1000 مرتبہ معاف تو نہیں کر سکتے نا۔ اللہ کریم 1000 کیا 1,00,000 مرتبہ بھی بندہ سچی توبہ کر کے آ جائے تو اللہ اس سے بھی زیادہ معاف کرتا ہے۔ اور کہا غرغرہ آنے تک، موت آنے تک تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کوئی ہے جو اس دروازے سے داخل ہونا چاہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر کے آ جاؤ اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ تصور کریں چٹیل میدان ہو، صحرا ہو، چولستان میں آپ ہوں اور آپ کے ساتھ ایک اونٹنی ہو، اور اس اونٹنی پر آپ کا پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، اور آپ نے وہ اونٹنی ایک درخت کے ساتھ باندھی اور اس درخت کے نیچے سو گئے۔ آنکھ کھلی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اونٹنی موجود ہی نہیں ہے، اونٹنی بھاگ گئی ہے۔ آپ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ کی اونٹنی آپ کو نظر نہیں آتی۔ صحرا ہے، بستی کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، سوائے موت کے اور کوئی انسان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ پیاسا مر جائے گا، بھوکا مر جائے گا، سامان سارا چلا گیا، خوف الگ ہے۔ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد، اس اونٹنی کو ڈھونڈنے کے بعد جب مایوس ہو جاتا کہ نہیں ملنی اور موت یقینی ہے اور مرنا ہے، آ کے دوبارہ اسی جگہ پہ آ کے لیٹتا ہے جس جگہ اس نے اپنی سواری کو باندھا تھا۔ آنکھیں بند کرتا ہے، موت کا انتظار کرتا ہے کہ پھر آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مثال ہے توبہ کرنے والے کی، کہ جب وہ سامنے اونٹنی دیتا ہے تو خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی خوشی میں کلمات الٹ کر بیٹھا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جتنا وہ مرنے والا جس کو موت اس کی یقینی تھی، جب اس کے سامنے یہ سواری کھڑی ہوتی، اس کی زندگی لوٹ آتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دن بھر میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں دن میں کتنی مرتبہ مانگتا ہوں؟ ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم واذا تجلت عنه فاضاء۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور گناہوں کو بادلوں کے ساتھ۔ کا چمکتا ہوا چاند جیسے چمکتا ہوا چاند جیسے بادلوں سے بے نور ہو جاتا ہے، اسی طرح چمکتا ہوا تمہارا دل گناہوں کی وجہ سے بے نور ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ تو اس دل کو سب سے پہلے روشن کرو، اور وہ توبہ سے ہوگا۔ اگر توبہ کر لی، دل صاف ستھرا ہو گیا، تو اگلا مرحلہ ہے کہ اب اس دل میں ڈالنا کیا ہے۔ لوگوں نے اس کا نام صلاۃ التوبہ بھی دیا ہے کہ 2 رکعتیں اس نیت سے ادا کریں کہ میں نے یہ توبہ کی 2 رکعتیں ادا کرنی، توبہ کے لیے 2 رکعتیں ادا کریں توبہ کی نیت سے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یا اللہ جو غلطیاں کر بیٹھا سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ یہ دل پالش ہو جائے گا۔ من تاب واستغفر سقل قلبہ، جو بندہ توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے اس کا دل صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، پینٹ کر دیا جاتا ہے، نکل کر دیا جاتا ہے، پالش کر دیا جاتا ہے۔ دل پالش ہو گیا، اب یہ چمک رہا ہے، اب اس میں کچھ میں ڈالیں۔ پھر آپ اپنے وقت کی ترتیب لگائیں۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ فجر پڑھ کے کوشش کروں گا، میں بیٹھوں گا سورج چڑھنے تک بیٹھوں گا، سورج چڑھے گا 2 رکعتیں ادا کروں گا۔ یہ 2 رکعتیں ادا مجھے کرنے کا اجر کیا ملے گا؟ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترتیب بن گئی۔ دن میں فلاں ذکر اتنی مرتبہ کروں گا، تلاوت اتنی کروں گا، یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک سوؤں گا، پھر یہ سے لے کر یہ دعا کروں گا، یہ درود پڑھوں گا۔ ترتیب بنائیں، نظام الاوقات ہونا چاہیے آپ کا۔ ہمارے بہت سارے احباب رمضان میں بہت وقت ضائع کرتے ہیں،
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بے شمار لوگ وہ ہیں جو دو نعمتوں میں ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں، الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور دوسری فرصت، وقت، فراغت۔ تندرستی میں لوگ اکثر گھاٹے میں، کوئی قدر نہیں کرتے۔ صحت کے ایام میں جو آپ نے کام کیا ہوتا، ساری عمر آپ نے روزے رکھے ہیں، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوئے، آپ روزے نہیں رکھ پائے، اللہ کریم آپ کو پورے روزوں کا اجر نصیب فرمائے گا کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان ابتلیتہ، اس بندے کو میں نے بیمار کیا نا، اس کا کیا قصور ہے؟ ہر وہ عمل جو یہ مرض سے پہلے کیا کرتا تھا، صحت کے ایام میں کیا کرتا تھا، آج نہیں کر پا رہا تو اس کا اجر برابر لکھنا ہے۔ فرصت ہے آپ کے پاس، فراغت ہے، اس میں بے شمار لوگ گھاٹے میں ہیں۔ جب آپ کو فرصت ہے تو اس میں کوئی ترتیب لگائیں۔ کان یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مجلس میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت۔ کیا ہم بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں؟ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ محدثین کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے باہر آتے تو کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، یا اللہ تیری بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بخش دے۔ کہتے ہیں یہ بھی اس لیے کہ یا اللہ اتنا وقت میں واش روم میں تیرا ذکر نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دے۔ ہمارے اسلاف نے وقت کی قدر کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ساتھیو ما ندمت علی شیء کندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ ونقص فیہ من اجلی ولم یزد فیہ من عملی۔ کہتے ساتھیو میں کبھی بھی کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوتا، کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتا، کبھی مجھے اتنا غم نہیں ہوتا جتنا مجھے اس دن پر غم ہوتا ہے جس دن کا سورج غروب ہوا اور میں موت کے قریب ہو گیا، قبر کے قریب ہو گیا، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ جو عمل میں نے کل کیے تھے اگر آج اس میں اضافہ نہیں کر سکا تو جتنا اس دن پر شرمندہ ہوتا ہوں کسی چیز پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے اپنے اوقات کی ترتیب لگائی تھی، نظام الاوقات والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو عمل میں نے کل کیے تھے آج اس میں اضافہ نہیں کر سکا، زندگی کا ایک دن تو کم ہو گیا اور عمل میں بڑھا نہیں سکا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر اللہ کے نام پر صرف کر دی، جب سے مسلمان ہوئے پیارے پیغمبر کی مسجد اس لیے نہیں چھوڑی کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کریں اور اس مجلس میں میں غیر حاضر ہوں، یہ سوچ کر مسجد میں رہتے تھے، کاروبار کوئی نہیں کرتے تھے، باہر بھی نہیں جاتے تھے، اس تڑپ میں کہ حدیث کہیں نہ رہ جائے۔ کوئی کھانا دے دیتا کھا لیتے وغیرہ، بے ہوش رہتے تھے۔ اتنی خدمت کے باوجود آج یہ مرگ کے قریب ہیں تو روزاروں قطار ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں ان السفر طویل والزاد قلیل، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا سفر یقیناً بہت لمبا ہے، میں نے جنت تک جانا ہے اور وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس سامان سفر بڑا تھوڑا ہے، زاد تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے۔ میں نے تو سارے اوقات ضائع کر دیے، وہ تو مسجد میں رہتے تھے، حدیث کی تڑپ میں رو رہے ہیں ان السفر طویل والزاد قلیل، سفر بڑا لمبا ہے، جنت تک جانا ہے اور وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس سامان سفر بڑا تھوڑا ہے۔ کیا آج یہ ہم نے بھی یہ ترتیب لگا لی؟ مجھے شرمندگی ہو اس دن پر، کل میں نے 2 پارے پڑھے تھے آج 1 پارا پڑھا ہے۔ رمضان میں کچھ شرمندگی ہوتی ہے یا باقی آگے پیچھے شرمندگی ہوتی ہے؟ کل ساری نمازیں میں نے پہلی صف میں پڑھی تھی، باجماعت پڑھی تھی، آج باجماعت تو ادا کی اور تیسری صف میں کھڑا تھا، شرمندگی ہوتی ہے؟ آج میری جماعت رہ گئی ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے؟ جن کو اپنے وقت کی قدر تھی، سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی 40 سال گزر گئے، مؤذن اذان دیتا تھا تو سعید بن مسیب مسجد میں موجود ہوتا، 40 سال سے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے پہلے مؤذن نے آ کے اذان دی ہو. مؤذن اذان دے رہا ہوتا تھا تو میں مسجد میں ہوتا تھا. 40 سال سے یہ میری روٹین ہے. چلو کوئی ایک تو ہو امت میں جو اب کہہ سکے کہ اس کی زندگی یہ ہے. توبہ کریں, وقت کی ایک ترتیب لگائیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ فیما لا یعنی خذلانا من اللہ. کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ اللہ اس کو رسوا کر رہا ہے کہ نہیں, اللہ اس کو ذلیل کر رہا ہے کہ نہیں, تو ایک علامت دیکھو, اگر اللہ انسان کو ایسے کام میں مشغول کر دے جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ دے, آخرت میں اس کے لیے مصیبت بن جائے, اور اللہ اس کو اس کام میں مشغول کر لے, تو یاد رکھو یہ اللہ کی طرف سے اس بندے سے منہ موڑنے کی دلیل ہے. خذلان من اللہ, اللہ اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. میں دیکھوں میری مصروفیات کیا ہیں, 24 گھنٹوں میں اللہ کو کتنا ٹائم دیتا ہوں اور دنیا کو کتنا ٹائم دیتا ہوں. دنیا کو اللہ کے نبی نے ایک قطرے کی تمثیل دے کے سمجھایا, اور آخرت کو سمندر کے لیے کتنی محنت ہے اور قطرے کے لیے کتنی محنت ہے. اس لیے حضرت ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان اضاعت الوقت اشد من الموت, کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے شدید ہے. وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی شدید ہے, مرنے سے بھی شدید ہے. وہ کیسے؟ کہتے ہیں لأن الموت یقطعک عن الدار الدنیا واضاعت الوقت تقطعک عن اللہ والدار الاخرہ. کہتے ہیں موت اس لیے شدید ہے, موت آتی تو کیا ہوتا ہے, بندہ دنیا والوں سے, دنیا سے کٹ جاتا ہے, آخرت کی طرف چلا جاتا ہے. موت نے تو آپ کو دنیا سے دور کیا تھا, آخرت کے قریب کر دیا, پر وقت کو ضائع کرنا آپ کو اللہ سے اور آخرت سے دور کرتا ہے. اور جو چیز اللہ اور آخرت سے دور کر دے وہ زیادہ شدید ہوتی ہے دنیا کی نسبت. موت آئی تو دنیا سے آپ کا رابطہ کٹا ہے, وقت کو ضائع کیا تو اللہ سے رابطہ کٹ گیا. اس لیے وقت کو ضائع کرنا موت سے بھی شدید ہے. بھائیوں کو ترتیب لگا لیں, رمضان سے پہلے توبہ کر کے ترتیب لگائیں اپنے اوقات کی. اور آخری بات, ہمارے ہاں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو جاتے ہیں, مجتہد پیدا ہو جاتے ہیں, تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو گناہ پر کھڑا کرتے ہیں. تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو گناہ پر کھڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں, رویت حلال کمیٹی جن کو دن کو نظر نہیں آتا وہ شام کو چاند دیکھنے چلے جاتے ہیں, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, پتہ نہیں انہوں نے ایک روزہ کھا گئے. یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی ترتیب لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے جب لوگ روزہ رکھیں, افطار کرنا ہے جب لوگ افطار کریں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ افطار کرو. رمضان کے روزے شروع کرنے ہیں تو چاند دیکھ کر, اور اگر عید منانی ہے تو چاند دیکھ کر. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. تمہیں چاند نظر نہیں آیا, پیچھے چاند نکلا ہے کہ نہیں, تم اس کے مکلف نہیں ہو. اسلام نے کہا تمہیں نظر نہیں آیا تو تم 30 دن پورے کرو. چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن پورے کرو شعبان کے. چاند نظر نہیں آیا شوال کا تو 30 دن پورے کرو رمضان کے. یہ ہے اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے چاند دیکھا, نظر کوئی نہیں آیا. اللہ کریم نے, یہ اسلام عالمگیر مذہب ہے, قیامت تک کے لیے ہر چیز اس میں موجود ہے. اللہ کے نبی موجود ہیں, اللہ وحی سے بتا سکتے ہیں میرے نبی کل چاند نظر آ گیا اور آپ نے ابھی تک روزہ رکھا ہے. نہیں, روزہ رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلے دن ایک قافلہ آیا, اس نے آ کے گواہی دی, یا رسول اللہ ہم نے تو چاند دیکھا تھا, ہم نے تو آج روزہ نہیں رکھا, ہم نے تو عید پڑھی ہے. اللہ کے نبی چونکہ دوپہر کافی ہو چکی تھی, فرمایا صحابہ روزہ توڑ دو, اب چونکہ لیٹ ہو گئے عید کل پڑھیں گے. کس بات کی دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کریم نے اس واقعہ کو امت کے سامنے پیش کر کے شریعت قائم کر دی. اللہ کے نبی اور صحابہ کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ نے 30واں روزہ رکھا. جب 30واں روزہ رکھ لیا تو اس دن ایک قافلہ جو دوسرے علاقے سے آیا, آگے بتایا یا رسول اللہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اور یہاں بھی میں ایک بات کی وضاحت کروں گا, قافلے سے مراد ہے کہ جن کا مطلع ایک ہو, چاند دیکھنے کا ایریا ایک ہو.
چاند دیکھنے کا ایریا مختلف ہوا، وہ اپنے ایریا کے مطابق رکھیں گے، ہم اپنے اس پر میں بات کرتا ہوں۔ ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے جس ایریے میں تم ہو وہاں چاند نظر آیا تو روزہ رکھو، نظر نہیں آیا تو تم شعبان کے 30 دن پورے کرو، رمضان شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو رمضان کے 30 دن پورے کرو۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، چاند نظر آیا ہے روزہ ختم کر دو، عید پڑھو، چاند نظر آ گیا ہے تو تم رمضان کے روزے شروع کر دو، نہیں نظر آیا تو 30 کا عدد پورا کرو۔ یہ ہے شریعت۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے چاند نہیں دیکھا، روزہ رکھ لیا، اگلے دن لوگوں نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ہم نے تو چاند دیکھا ہے، آپ نے کہا روزہ افطار کرو، عید کل پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بات چلتی ہے، اتنے وقت بعد چاند کہاں سے نظر آتا ہے، اگلے دن پتہ چلا ہے کہ چاند نظر آ گیا تھا۔ شریعت ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، قریب کو حضرت ام الفضل نے شام بھیجا حضرت معاویہ کے پاس کسی کام، یہ مدینہ سے شام بھیجا ان کو، واپس آئے قریب، واپس آئے شام سے، جس کام مجھے بھیجا تھا حضرت ام الفضل بنت حارث نے۔ میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جب میں شام سے واپس آیا تو مجھے عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ بھائی آپ نے شام روزہ کب رکھا تھا شام میں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ تھے، ہم نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا تھا اور جمعے کے دن ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تو نے خود دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی دیکھا ہے۔ کہا وسام معاویہ، تو اچھا پھر شام والوں نے جمعے کے دن روزہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن روزہ رکھا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَلَكِنَّ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ 30۔ تم نے وہاں چاند دیکھا تھا جمعے کی رات کو، تم نے جمعے کا روزہ رکھا، ہم نے یہاں مدینے میں چاند دیکھا ہے ہفتے کی رات کو تو ہم نے ہفتے کا روزہ رکھا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی کہ شام کا مطلع اور تھا اور مدینے کا مطلع اور تھا۔ جب مطالعے مختلف ہوں، رویت مختلف ہو تو پھر روزہ بھی اسی حساب سے رکھا جائے گا۔ اسی لیے سعودی عرب کا چاند اور ان کی رویت، ان کا مطلع ہم سے ایک دن پہلے ہے، وہ ایک دن پہلے رکھتے ہیں، جس طرح کہ شام والوں نے ایک دن پہلے روزہ رکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کا دور ہے، تو یہ ہمارے جو ایک ذہن بن گیا نا ساری امت سعودیہ کے مطابق روزہ رکھے، یہ بھی غلط ہے۔ شام والوں نے ایک دن، حکومت مسلمانوں کی شام میں تھی، حکمران نے شام میں روزہ رکھا ہے جمعے والے دن، مدینے والوں نے رکھا ہفتے دن، اس لیے کہ مطالعے مختلف تھے، رویت مختلف تھی۔ اسلام نے ہمیں ایک موٹا اصول دیا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو عید مناؤ، اگر نہیں نظر آیا تو 30 کا عدد پورا کرو۔ کوئی اس میں ابہام ہے؟ تنقید کرنا رویت پر، حکومت پر، اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اسلام نے کہا جب کوئی اللہ کے ہاں یہ تقوی بنا کر نہیں ہم تو ایک دن پہلے روزہ رکھیں گے، فرمایا من صام یوم شک فقد عصا ابا القاسم، جس بندے نے ایک دن پہلے روزہ اس لیے رکھا کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو اور ہمیں نظر نہ آیا ہو، پیچھے طلوع ہو گیا ہو ہمیں نظر نہ آیا ہو، کہا جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نیکی کر کے بھی یہ کیا ہے؟ نافرمان ہے۔ شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ پچھلے سالوں میں مجھے پتہ ہے کچھ ہمارے مفتیوں نے لوگوں کو ایک دن پہلے روزہ رکھوایا، یہ شک کا روزہ ہے اور اللہ کے نبی نے اسے منع کیا ہے اور فرمایا یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اعتماد کیا کرو کتاب و سنت کی نصوص پر، ہم مکلف نہیں ہیں، آپ اپنی کوشش سے دیکھیں، آپ کو نظر آ گیا ہے تو آپ دلیل پیش کریں، شہادت پیش کریں۔ لیکن اگر لوگ متفق ہو گیا کہ روزہ کل نہیں رکھنا، چاند نظر نہیں آیا تو ہمیں اختلاف، اسلام نے شرعاً اسے منع کیا ہے۔ دیکھ کر لوگوں کے دیکھنے والے اپنے اپنے انداز سے شہادتیں پیش کرتے ہیں، شہادتوں کے بھی طریقے ہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اسلام نے شک کے روزے سے منع کیا، چاند نظر نہیں آیا تو 30 کا عدد پورا کرو، یہ خلاصہ ہے ساری کلام کا۔ اللہ کریم ہمیں مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔